खुदा यीशु के जिंदा और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। काफ़ी हो चुका है तो भी हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है। खुदा में से आज की तिलावत मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत ज़करी साहब के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। आए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को देखें। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हर एक जिंदगी खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं और अपने अपने लिए खुदा से कलाम मांगे, एक दूसरे के लिए खुदा से कलाम मांगे। जितने कानों तक खुदा के कलाम की आवाज़ पहुंचे, जहां जहां पर लोग सुने, उनके लिए खुदा का कलाम मांगे कि खुदावन अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर आज दोपहर अपने लोगों को बरकत दे। हालेलुया। खुदावन आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हज़ूरी में झुकता हूँ और तेरे लोगों के लिए जो तेरे हसूस सरनगू हैं और जहां जहां पर तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ बाप, मैं कमजोर हूँ, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे शोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, खुदा के कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया है, ये 2 दिन पहले खुदावंद की बंदी प्यारी बहन इरशाद ने ये आयत दी के इस आयत पर खुदा के कलाम को बयान किया जाए। मेरे अजीज, मुकाशफा की किताब जो है ये यूहन्ना आरफ ने लिखी है, और अगर हम पहली आयत से देखें तो लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो से खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें सिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और फिर तीसरी आयत में यह लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मेरे अजीज, पढ़ने से जो भी पढ़ा लिखा शख्स है, जो पढ़ सकता है, जब उससे कोई कलाम की बात की जाती है और अगर उसके ज़हन में कोई खलल हो और जब वो पढ़ लेता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है। और लिखा है कि इसको पढ़ने वाला, जो भी इसको पढ़ता है, और फिर लिखा है कि इसके सुनने वाले
کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کا کلام. جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ جو سنا جاتا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. اگر ہم مبارک لفظ کو دیکھیں تو اس کے متعلق یوں لکھا گیا ہے کہ جسے برکت دی جاتی ہے وہ مبارک ہوتا ہے. پھر اس کے لیے خوش قسمت, خوش نصیب. جب یہ لفظ خدا کے لیے آئے تو اس کے معنی خدا کی تعریف ہے, اور جب آدمیوں کے لیے آئے, جب یہ لفظ آدمیوں کے لیے استعمال ہو تو اس سے خوشی کی حالت یا خوش نصیبی مراد ہے. اور میرے عزیز یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب میں, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں, کیونکہ وقت نزدیک ہے. میرے عزیز کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم کے گناہ کرنے کے سبب سے موت نے سر اٹھایا تو اس کا سر کچلنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس کے آنے کا وعدہ کیا جو کنواری سے پیدا ہوگا, جس کی انبیاء نے ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں کی. یسایہ نبی نے 700 سال پہلے کہا دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اور اگر ہم غلطیوں کا خط اس کے چوتھے باب کی چوتھی آیت میں دیکھیں تو مقدس پولس کہتا ہے لیکن جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا جو کنواری سے پیدا ہوا, جو شریعت کے متحد پیدا ہوا. میرے عزیز کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے گناہ میں گرنے سے, گناہ کے سبب سے موت کا جو زمین پر آنا تھا اس سے نجات دینے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجنے کا وعدہ کیا, جس کے لیے ایک وقت ٹھہرایا گیا تھا. انبیاء نے ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں کی. اور مقدس پولس کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہوا, وقت پورا ہونے سے پہلے خدا کا بیٹا اس زمین پر نہیں آیا, اور جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے کنواری سے جنم لیا. اور پھر جب وہ خدا کے اس منصوبے کو عمل میں لاتا ہے, لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے, معجزات کرتا ہے, اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے, لنگڑوں کو چلاتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور پھر انسان کے گناہ کا کفارہ دیتا ہے, صلیب پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے, اور پھر دفن ہوتا ہے, اور پھر مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے, اور زندہ ہو کر پھر وہ آسمان پر اٹھایا جاتا ہے. اور جب آسمان پر اٹھایا جاتا ہے, کلام خدا میں ایمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع آسمان پر اٹھایا گیا اور اس کے شاگرد اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو دو فرشتے اترے اور وہ کہتے ہیں اے گلیلی مردو تم کیا دیکھتے ہو, یہی یسوع جو اب آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا اور یہ اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا.
یہ دنیا کا انصاف کرے گا۔ اس لیے کلام خدا میں مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی غالباً 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ میرے عزیز، کلام خدا کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ خداوند یسوع بہت جلد آنے والا ہے۔ کلام خدا کہتا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ میرے عزیز، جب خداوند یسوع آئے گا تو بے شمار لوگ دکھ میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، روئیں گے، چھاتی پیٹیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے، کہیں گے اے پہاڑوں ہمیں بلا کے غضب سے چھپا لو، اے ٹیلوں ہم پر گر پڑو۔ کلام خدا میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، وہ باعث برکت ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوشی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ چھاتی نہیں پیٹیں گے، وہ روئیں گے نہیں، وہ چلائیں گے نہیں، وہ آہو نالا نہیں کریں گے، وہ پہاڑوں میں نہیں جائیں گے، وہ غاروں میں نہیں چھپیں گے، وہ نہیں کہیں گے اے پہاڑوں ہمیں اس کے غضب سے چھپا لو۔ اس لیے میرے عزیز، کلام خدا میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، محدود وقت ہے۔ جس طرح خداوند یسوع کے آنے کی پیشن گوئیاں کی گئی اور جب وقت پورا ہوا تو یسوع اس زمین پر آیا۔ اب جب وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے تو پھر دوبارہ آنے کے لیے کلام خدا میں بے شمار پیشن گوئیاں ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 12 میں لکھا ہے دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، ہر کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور مکاشفہ 22 باب کی 7ویں میں لکھا ہے اور دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، مبارک وہ ہے جو اس نبوت کی کتاب کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ میرے عزیز، آج اس بات کو ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ لکھا ہے کہ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، مبارک وہ ہے جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور جس طرح پہلے باب کی 3 آیت کو پڑھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو میرے عزیز، وہ لوگ مبارک ہوں گے، وہ لوگ باعث برکت ہوں گے، وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے، وہ لوگ ان کی زندگی میں خوشی ہوگی، وہ خوشی سے بھرے ہوئے ہوں گے جو اس شریعت کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، جو اس کو سننے والے ہیں، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن جو عمل کرنے والے نہیں، جو پڑھنے والے نہیں، جو سننے والے نہیں، ان کے لیے ہے کہ
وہ چھاتی پیٹیں گے, وہ روئیں گے, وہ چلائیں گے, وہ والا کریں گے, وہ دکھ میں مبتلا ہوں گے. میرے عزیز, کلام خدا میں اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب پہ دیکھیں تو وہاں پر ایک گھرانے کے متعلق لکھا ہے جس میں 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا, اور خداوند یسوع اس گھرانے کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے, ان کے ساتھ کافی آنا جانا تھا. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان بہنوں کا بھائی بیمار ہو گیا. یسوع کو پیغام بھیجا گیا, یسوع اس کی بیماری میں نہ آئے. ان بہنوں کا بھائی مر گیا جس کا نام لازر تھا. یسوع چوتھے دن جب بیتنیہ کی طرف آئے تو لازر کی بہن مارتا نے جب سنا کہ یسوع اس گاؤں کی طرف آ رہے ہیں جب مارتا کو پتا چلا کہ خداوند یسوع بیتنیہ میں آئے ہیں تو وہ بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی یسوع کو ملنے کے لیے گئی اور روتی ہوئی یسوع سے کہتی ہے, خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع نے کہا, اگر تو ایمان رکھے گی تو اب بھی تیرا بھائی زندہ ہو جائے گا. وہ کہتی ہے, مجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا. لیکن یسوع نے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. میرے عزیز, یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ یسوع نے مارتھا سے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا. اس میں شک نہیں ہے کہ یسوع نے اس کے بھائی کو زندہ کیا جو 4 دن کا مردہ تھا, جس کے لیے مارتا کی دوسری بہن مریم بھی اگرچہ یسوع کے قدموں میں روتی ہوئی کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. لیکن جب یسوع نے کہا کہ چلو مجھے قبر پر لے چلو تو مریم بھی کہتی ہے, خداوند وہ تو 4 دن ہو گئے ہیں, اس میں سو بدبو آتی ہوگی. لیکن کلام خدا میں لکھا ہے, یسوع نے جب لازر کو آواز دی تو لازر کفن سمیت قبر سے باہر نکل آیا. اس میں سے کوئی بدبو نہیں آتی, کیونکہ کلام خدا میں یسوع نے کہا تھا کہ یہ لازر کی موت جو ہے یہ خدا کے جلال کے لیے ہے, یہ بدبو کے لیے نہیں ہے, یہ قبر میں رہنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس سے زندہ رہے گا. یہ کیسی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. جو مر گیا وہ کس طرح زندہ رہے گا, سمجھنے کی بات ہے. خداوند یسوع یہاں پر کیا سمجھا رہے ہیں, خداوند یسوع یہاں پر کیا بتا رہے ہیں. خداوند یسوع نے کہا, قیامت اور زندگی تو میں, اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے تو نہیں مرے گا, اگر مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. میرے عزیز, جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, اس کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی کلام کو پڑھتا ہے, جو کوئی کلام کو سنتا ہے, جو کوئی کلام پر عمل کرتا ہے, اگر وہ مر بھی جائے تو یسوع میں وہ زندہ رہے گا. اس کے متعلق اگر اور تصدیق کرنی ہے
تو مکاشفہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا، جو کلام کو پڑھتا ہوگا۔ غالب آنے کا مطلب ہے جو کلام کو پڑھتا ہوگا، جو کلام کو سنتا ہوگا، جو کلام پر عمل کرتا ہوگا، اگر وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت جو ہے جو اس وقت لازر پر آئی تھی، وہ موت ہر ایک پر آنی ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن ایک دوسری موت کے متعلق کلام خدا میں لکھا ہے، اور جس کے متعلق مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے، جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھے، جو سنے، جو عمل کرے، اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اگر وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو خداوند یسوع نے مارتھا سے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ زندہ رہے گا، اگر کوئی مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، جو زندہ ہو وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام کو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، اگر وہ مر جائے تو حقیقت میں وہ زندہ ہے، کیونکہ اس پر جو دوسری موت مکاشفہ میں لکھی ہے اس پر دوسری موت نہیں آئے گی۔ اگر کوئی زندہ ہے اور کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا، اس پر بھی دوسری موت نہیں آئے گی۔ میرے عزیز، کلام خدا کے مطابق انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، 2 جنم ہیں اور 2 موتیں ہیں، 2 بار مرتا ہے۔ جس کے موت کے دوسری موت کے متعلق جو مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو غالب ہے اس پر دوسری موت، اسے دوسری موت نقصان نہ پہنچائے گی۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں جب نیقودیمس جو شرع کا عالم تھا، جو بہت بڑا استاد تھا، جس نے بہت علم حاصل کیا ہوا تھا، شریعت سے واقف تھا، پڑھا لکھا تھا، روحانی تھا، اور رات کو جب یسوع کے پاس آیا تو اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو یسوع نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیقودیمس کہتا ہے، اے خداوند، اے استاد، جب کوئی بوڑھا ہو گیا تو کیا پھر وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا، دوبارہ جنم لے گا؟ تو خداوند یسوع نے کہا، نیقودیمس، تو شرع کا عالم ہے، تو کلام کی واقفیت رکھتا ہے، تو یہ نہیں جانتا جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ جب تک آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیز، جب تک کوئی دوسرا جنم اس زمین پر نہیں لیتا، جب کوئی پانی سے پیدا نہیں ہوتا، جب کوئی روح سے پیدا نہیں ہوتا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، تب تک وہ دوسری موت سے محفوظ نہیں ہے۔ کلام خدا میں خداوند یسوع نے کہا مارتھا کو کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی
زندہ رہے گا جو میری باتوں پر عمل کرتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں واضح کر دیا کہ اس پر دوسری موت غالب نہیں آئے گی, اسے دوسری موت نقصان نہیں پہنچائے گی. اس لیے میرے عزیز, جو کوئی اس زمین پر دو جنم لیتا ہے, ایک جنم تو جب انسان پیدا ہوتا ہے بچے کے روپ میں اور اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے, اور دوسرا جنم جب کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے, اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے اور یسوع مسیح میں مرتا ہے اور پھر زندہ ہوتا ہے. جب وہ یہ دوسرا جنم لیتا ہے تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس پر دوسری موت غالب نہیں آئے گی. دوسری موت کن پر غالب آئے گی؟ جنہوں نے ایک جنم لیا ہوا ہے, اور وہ ہر انسان نے لیا ہوا ہے. اور کلام خدا اس کے متعلق کہتا ہے کہ وہی چھاتی پیٹیں گے, وہی روئیں گے, وہی واویلا کریں گے, وہی چلائیں گے جنہوں نے دوسرا جنم نہیں لیا ہوگا, جنہوں نے کلام خدا کو پڑھا نہیں ہوگا, سنا نہیں ہوگا, عمل نہیں کیا ہوگا. اور جو عمل کرنے والے ہوں گے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان پر دوسری موت غالب نہیں آئے گی. اس لیے میرے عزیز, یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 36 آیت میں لکھا ہے, جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا, بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. میرے عزیز, یہ ایک خاص بات ہے. یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 36 آیت ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اس کا مطلب ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے, جو یسوع پر ایمان لاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اور ہمیشہ کی زندگی وہ لوگ پائیں گے جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, عمل کرنے والے ہیں. ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ لوگ مبارک ہیں, وہ لوگ باعث برکت ہیں, وہ لوگ خوش نصیب ہیں, وہ لوگ خوش قسمت ہیں. ان کی زندگی خوشی سے بھری ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ شادمانی میں رہیں گے, اور وہ ابد تک زندہ رہیں گے جب تک خدا اور خدا کا تخت اس کی حضوری رہے گی, جس کے متعلق ہے کہ وہ ابدالآباد تک زندہ ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں, ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. اول اور آخر وہ ہے, ابتدا اور انتہا وہ ہے, اصل اور ابد وہ ہے, وہی اول ہے اور وہی آخر ہے. اور جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے. دوسری موت ان پر غالب نہیں آئے گی, اور دوسری موت سے بچنے کے لیے ہمیں دوسرا جنم لینا لازمی ہے. جو لوگ 2 جنم لیں گے ان پر ایک موت غالب آئے گی, اور جو لوگ 1 جنم لیں گے ان پر 2 موتیں غالب آئیں گی. جس کے متعلق مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کی 11ویں آیت میں نے بتایا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ ہوگا. اس لیے میرے عزیز, خداوند یسوع اپنے بندوں پر یہ بات آشکارا کرتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والے اور جو کچھ اس پہ لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. کبھی کبھی بہت سی باتیں ہم دوسروں سے سنتے ہیں, انہی پر عمل کرتے ہیں, کلام پر غور نہیں کرتے. لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہے
اس کے مطابق ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، ہمیں دوسرا جنم لینا ہے، ہمیں یسوع کو قبول کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، پھر دوسری موت ہم پر غالب نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم دوسرا جنم نہیں لیتے، نیکودیمس کو خداوند یسوع نے اسی لیے آگاہ کیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کی ایک تصویر یہ ہے کہ ہمیں کلام کو پڑھنا ہے، سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اور دوسری تصویر یہ ہے کہ نیکودیمس کی طرح ہم بھولے نہ بیٹھیں کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا اور جنم لے گا؟ خداوند یسوع کہتا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ ہمیں روح اور پانی سے پیدا ہونا ہے، ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، ہمیں نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو یسوع کے خون سے دھونا ہے اور اس میں مرنا ہے اور اس میں زندہ ہونا ہے، پھر دوسری موت ہم پر کبھی غالب نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز، جو لوگ اس دوسری موت سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے کلام خدا میں دوسرے کرنتھیوں کی 6 باب کی دوسری آیت میں ہے، یہ میں آیت ان سب کے لیے جو اس کلام کو سنتے ہیں، جو سنیں گے، جن تک یہ کلام پہنچے گا، ان کو یہ آیت میں ان کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر دوسری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بیٹیوں، جس طرح خداوند یسوع کے آنے کے متعلق لکھا ہے کہ اس کا آنا بہت قریب، بچ نہیں تو لکھا ہے آج ہی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ آج خدا کا کلام آپ کو پکار رہا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اگر وقت کو کھو دیا تو آپ مبارک نہیں ہوں گے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو پہاڑوں میں جاتے ہیں، جن کے متعلق لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو لوگ کہیں گے اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، اے ٹیلوں ہمیں چھپا لو، ہمیں برا کے غضب سے بچا لو۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر اس دوسری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے اس دوسری موت سے بچ نہیں پائیں گے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئے اپنی زندگی خداوند کو دیں۔